छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने इरफान रमज़ान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज मेहमान रमज़ान में हमारे साथ वो शख्सियत हैं कि जब वो एंटर हुए तो मुझे अमजद भाई की याद आ गई, अमजद साबरी की। और माशाल्लाह से बेटा बाप की तरह ही हो जाता है जो हम सुनते हैं। और मुजद्दिद को देखकर एकदम से बस वही ख्याल आया, वही बात आई, वही आवाज़ भी है इनकी, वही अंदाज़ भी है इनका। माशाल्लाह से आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजद्दिद अमजद साबरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक आप लोगों को। आपको भी मुबारक हो। और ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं साथ में, जो जब ये कलाम पढ़ते हैं तो उसकी भी वीडियोस आपने यकीनन देखी होंगी। उसके हवाले से क्या मसरूफियत रहती है मुजद्दिद? डिफरेंट मंथ जो होते हैं उनके हिसाब से अलग स्केड्यूल बनाना पड़ता है। हर महीने के 15 दिन बेसिकली मैं लाहौर में, जो मेरा कॉलेज है वो लाहौर में, 15 दिन कराची में गुजर जाते हैं और 15 दिन लाहौर के अंदर। तो ये किस तरह फिर पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती इससे? ऐसे तो नहीं होती क्योंकि सर इधर कराची में भी सर हैं और उधर लाहौर में भी हैं। तो इधर वो ऑनलाइन क्लासेस, वो सर जो हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं स्कूल वाले। वो जब भी लेक्चर्स होते हैं उसके जूम मीटिंग का लिंक दे देते हैं, तो मैं लेक्चर्स अटेंड कर लेता हूँ, फिर सर से इधर घर में ही पढ़ लेता हूँ। सर ही सर हैं, हर तरफ सर ही सर हैं। मैनेज तो करना है ना किसी भी तरीके से। मिस नहीं है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं। अच्छा मुजद्दिद, एक बात बताइए, यूजुअली कोई भी फैमिली बिजनेस हो या फैमिली लेगेसी चल रही हो, उसमें जब आपके सरपरस्त अल्लाह को प्यारे हो जाएं या कोई भी चेंज आए, तो कहीं ना कहीं जो छोटों पर जिम्मेदारी होती है, कभी कभी तो वो इंटरेस्ट से उसे कबूल करते हैं, कभी कभी उनको उसमें डाला जाता है कि नहीं ये कुर्सी या ये गद्दी तुमने संभालनी है। आपके साथ क्या मामला हुआ? मेरा इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन बाद में खुद बिल्ड हो गया। शौक़ मुझे वालिद साहब की ज़िंदगी से नहीं था म्यूज़िक की तरफ। और उसके बाद जब इंसिडेंट के बाद लोगों ने अप्रिशिएट किया, जो वालिद साहब के चाहने वाले थे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। वो चाहते थे कि मैं परफॉर्म करूं, तो उनकी सिर्फ मोहब्बत की वजह से, उनकी खुलूस की वजह से फिर मैंने म्यूज़िक को पढ़ा, कव्वाली के बारे में, सूफीज़म पे पढ़ा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करते हुए 1.5 साल हो गया। मुझे तो आपके वालिद साहब के साथ आपने एक वक्त गुजारा, कभी कभार उनके साथ महाफिल में, प्रोग्राम्स में जाते होंगे, कोई ऐसी यादगार शेर? मुझे बहुत डांट पिटी है इस सिलसिले में। अक्सर मैं स्टेज पे नहीं बैठता था। मैं बहुत शाय किस्म का बच्चा था, पहले शरारती था बहुत, लेकिन स्टेज पे इससे थोड़ा कतराता था। तो मुझे वालिद साहब डांटते भी थे, लेकिन वो एक फ्री हैंड उन्होंने ये भी रखा हुआ था कि कोई उनकी तरफ से फोर्स नहीं था कि तुमने कव्वाली ही करनी है या कोई और चीज़ करनी है। जो मेरा दिल है पर्सनली वो कर, इजाज़त थी हमें, तो इसलिए उन्होंने भी कुछ कहा नहीं ना। हम अब आगे हमारा म्यूज़िक के अंदर वो हुआ है। मेरे दोनों छोटा भाई, मेरा सबसे छोटा भाई मोहिब अली माशाल्लाह बहुत प्यारा गाता है। हम सारे बहन भाइयों में से सिर्फ एक वही है जो बचपन से उसको सिर्फ कव्वाली की तरफ एक ऑन भी है, ऑन है। और सबसे छोटा मोहिब अली, सबसे ज़्यादा रुझान उसका। मेरे तायाबू की म्यूज़िक एकेडमी होती थी, उसने स्कूल से आना है, शायद 1 क्लास में होता था, वो बैग रखना और डायरेक्ट उधर एकेडमी में जाकर बैठ जाता था। वो माशाल्लाह बहुत प्यारा गाता है। और कभी जब वो फ्री होते हैं अपने स्कूल से, क्योंकि अभी थोड़ी छोटी क्लासेस में तो फ्री होते हैं, तो मेरे साथ ही जाते हैं अक्सर। बड़ा दिल है कि आज आपसे, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कोई कलाम ऐसा सुने कि हमें शहीद अमजद साबरी की याद आए, दोबारा से आए। माइक आपके पास है, अगर आप इनायत फरमाएं तो ये बड़ी इनायत होगी। बिल्कुल, आप बताएं आप क्या सुनना चाहेंगे? जो आपका दिल करे। हाँ, जो दिल करे आप बता दें कुछ। आज बाबा के लिए, उनको डेडिकेट करने के लिए आप जो पढ़ना चाहें। 16वीं रमज़ान आपकी शहादत का वाक़या हुआ और वो 22 जून का वाक़या आज तक हम भुला नहीं सकते। अब रमज़ान जब भी आते हैं एक कमी महसूस होती है, वो शहीद अमजद साबरी की होती है। आज मैं चाहता हूँ कि आप उनको ये प्रोग्राम और ये पैगाम और ये कलाम डेडिकेट करें। और उनके चाहने वालों को, बहुत से लोग आज आपके रूप में उनको देख रहे होंगे। ताजदार हरम जी 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 जी, दो अशर सुनाऊंगा, समाअत फरमाइएगा। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। तो जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा,
بے تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم. جزاک اللہ. کیا بات ہے، بالکل ابھی وہی تو ہم نے لطف اندوز ہونا شروع کیا تھا. اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں اگر میں کلام شروع کر دوں تو 5 سے 10 منٹ میں تو کسی اس کے ایک کلام کا آکار ہی بھرا جاتا ہے. ہاں آپ نے ابھی ایک نیا کلام بھی میرے خیال انٹروڈیوس کروایا ہے. ابھی نیا نہیں کیا لیکن انشاءاللہ ان فیوچر آپ دیکھیں گے. ابھی 5 پروجیکٹس ہیں ان پہ کام چل رہا ہے. ابھی انشاءاللہ 16ویں روزے کو میرے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر والد صاحب کی جو آخری نعت تھی اے سبز گنبد والے وہ ریکارڈ کی انشاءاللہ وہ بھی ریلیز کریں گے. کیا خوبصورت کلام ہے وہ، کیا نعت اور بڑی ہے. پاورفل آواز ہے. ہو جاتے ہیں کیا ہی بات ہے. وہ ایک دو مصرے کی حد تک ہی صحیح لیکن کیا کمال ہے اس میں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب سبحان اللہ سبحان آمین اللہ. انشاءاللہ. اور یہی ان کی شہادت سے پہلے بھی آخری کلام یہی امجد بھائی نے پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے زندگی کے معاملات کو مزید آسان فرمائے. جو آپ کے والد چاہتے تھے وہ آپ لوگ اس حقیقت کو دیکھ پائیں. ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور بھی بات کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر میں کریں گے. انداز بیاں ہمارا سیگمنٹ جس میں آج موضوع ہے میرے شہر میں آواز حق خاموش ہے, جس کے حوالے سے پارٹیسپینٹ سے ملاقات کروانے سے پہلے منصف ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد علی امنگ صاحب, جو آج کافی ایکٹیویٹی کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. میں تو چاہ رہی تھی کہ وہ ریکارڈ ہوتا لیکن نہیں ہو سکا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس غازی صاحب. السلام علیکم. اور یہ جو بچی جس نے یہ پیارے پیاری نام لکھے ہیں ہمارے, آپ کا بھی وہاں ہے یہاں پر, تو یہ ادریس صاحب کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ. قرۃ العال ان کا نام ہے اور یہ اس سے پہلے بھی آئیں اور بہت خوبصورت انداز انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. آج بہت سی چیزیں ریلیونٹ ہیں. مجدد صابری کا یہاں پر ہونا, موضوع اگر آپ دوبارہ سے پڑھ کے سنائیں. میرے شہر میں آواز حق خاموش ہے. یہ بھی ایک ریلیونسی ہے, ایک ریلیونسی. اور عابد بھائی آپ بھی, کیونکہ بہت سی سیاسی تنظیموں کا نام بھی آیا تھا اس زمانے میں اس بہت بڑے سانحے کے پیچھے. تو ہم آج دلائل سنیں گے. مقرر کون ہے ہمارے پاس؟ ہمارے ساتھ محمد سمیر ہیں سب سے پہلے, اور ان کے بعد پھر سویرا سعید ہیں. جی شروع کریں گے. تہذیب و تمدن اور آزادی اظہار رائے کے خبط میں مبتلا یہ شہروں کے شہر آواز حق بلند کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں صدر علی وقار. وہ آواز حق جس کا تقاضا انسانی حقوق کو درکار ہے کہ جب یوکرائن اور روس کی جنگ میں انسانی جانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یورپ میں کوہرام مچ جاتا ہے, مگر کشمیر, بھارت, برما اور ایغور میں ہونے والے ظلم کے خلاف وہاں کوئی انسانی حقوق کے لیے صدائے حق بلند کیوں نہیں کرتا؟ وہ آواز حق جس کا تقاضا مسجد اقصی کے بہتے لہو کے آنسوؤں کو درکار ہے کہ جب افغانستان سے لے کر عراق و شام اور فلسطین تک کے منظر کو کربلائے کبیر میں تبدیل کرنے کے بعد نام نہاد نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ کی بات کی جائے, مگر اس کے برعکس دور فاروقی کے بہترین نظام پر عمل پیرا ہو کر دا گریٹر اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی صدائے حق بلند کیوں نہیں کرتا؟ جی ہاں, صدر علی وقار جب ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات کو مخصوص کمیونٹی کے اصرار پر یوٹیوب سے تو مٹا دیا جاتا ہے, مگر اس کے برعکس اسلام کے خلاف پیش کیے گئے مواد کو انٹرنیٹ سے مٹانے کے لیے کوئی صدائے حق بلند کیوں نہیں کرتا؟ ہاں صدر علی وقار وہ آواز حق جس کا تقاضا وزارت عظمیٰ کا عہدہ کرتا ہے. جب اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے ملک سے فرار ہوں تو پھر کوئی نظام عدلیہ کرپشن کرنے والے, اس کا ساتھ دینے والے اور عوام کو بھکاریوں جیسے القابات سے نوازنے والے کے خلاف صدائے حق بلند کیوں نہیں کرتا؟ کہ ہاں صدر علی وقار میرے ان شہروں میں آواز حق خاموش ہو چکی ہیں. مگر جناب والا,
ہمیں اس خاموشی کو ختم کرنا ہوگا. جب کرناٹکا کی مسکان جیسی دلیر لڑکی نعرہ تکبیر بلند کر سکتی ہے کہ جب سنگلاخ چٹانوں سے اٹھنے والے لنگ دھڑنگ کہلانے والے آواز حق بلند کر کے عالمی طاقت کے خلاف آواز اٹھا کے اسے نیست و نابود کر سکتے ہیں, تو ہمیں بھی شہر کی خاموشی کو ختم کرنا ہوگا قبل اس کے کہ یہ شہروں کے شہر خاموشہ بن جائے. کہ ارے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا, کسی کا جسم بولے گا, کسی کی ذات بولے گی. ارے معلوم ہے تمہیں کچھ بولنا کتنا ضروری ہے. اگر خاموش ہو جاؤ گے تو مات بولے گی, اگر خاموش ہو جاؤ گے تو مات بولے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور سویرا سعید کے پاس جانے سے پہلے ایک بریک آ گیا ہے. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں عرفان رمضان میں. آپ کہیں مت جائیے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان. عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا. انداز بیاں جاری و ساری ہے. عابد علی امنگ صاحب تشریف فرمائیں, ادریس غازی تشریف فرمائیں. ہم تقریر کے اوپر بات کر رہے ہیں. مجدد صابری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ بھی یقینی طور سے کہیں نہ کہیں تقریر کو غور سے سنتے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے, کیونکہ فن خطابت سے منسلک ہے. آج ہمارا موضوع بھی بہت خاص ہے. میں عابد بھائی سے ایک جملہ لینا چاہتا ہوں. اس موضوع کے اوپر اگر آپ کبھی تقریر کرتے اور یقیناً آپ نے کی ہوگی, تو کن چیزوں کو مد نظر رکھتے؟ حالات حاضرہ کو. دیکھیں, چونکہ میں ججمنٹ کر رہا ہوں تو میں اس کے بعد ریمارکس دوں گا, لیکن یہ سچ ہے کہ حالات حاضرہ پر ہی یہ موضوع جو ہے وہ مبنی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سنتے ہیں انہوں نے حالات حاضرہ پہ کس حد تک گہری نگاہ ڈالی ہے. اگلی مقررہ ہمارے پاس ہے, ان کا نام سویرا سعید. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے, بسم اللہ. میں کشمیر کی وہ بیٹی ہوں سعد علی وقار, جو کئی صدیوں سے اپنی آنکھوں سے ظالموں کو دیکھتی آ رہی کہ وہ اپنا ظلم ڈھاتے دکھائی دیتے ہیں. میں کشمیر کی وہ بیٹی ہوں کہ میرے سامنے میرے بھائی کے لاشے کو کاٹا جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے اور پھر بند بوری کی نظر کر دیا جاتا ہے. میں کشمیر کی وہ بیٹی ہوں کہ میری عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے اور مجھے روڈوں پہ گھسیٹا جاتا ہے. میں کشمیر کی وہ بیٹی ہوں کہ مجھے بولنے کا حق نہیں دیا جاتا. میں وہ بیٹی ہوں کہ میرے شہر میں آواز حق خاموش ہے. میرے شہر میں آواز حق خاموش ہے کیونکہ میں کشمیر کی وہ ننھی بیٹی ہوں جو اپنے بابا کے جنازے پہ یہ سوال کرتی ہے کہ میرے باپ کا آخر جرم کیا تھا. میرے شہر میں آواز حق خاموش ہے کیونکہ میں پرینتھا کمار ہوں, جسے مار تو دیا جاتا ہے, جلا تو دیا جاتا ہے, مگر اس کے لیے انصاف نہیں ہوتا. جی ہاں سعد علی وقار, میں قید خانے میں موجود ایک بہادر بیٹی کو آتش تنہائی کے شعلوں میں جلتا ہوا محسوس کرتی ہوں تو جذبات مسلمانیت کو بے حس و مردہ پاتی ہوں. میں فخر بنت پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ٹوٹتے ہوئے ظلم و ستم کے پہاڑ دیکھتی ہوں تو بصارت پاکستانیت کو اندھا اور شرمندہ پاتی ہوں. اور جب سائیوال کے واقعے پر نظر دوڑاتی ہوں, جی ہاں سعد علی وقار, جب سائیوال کے واقعے پر نظر دوڑاتی ہوں تو بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو بے دردی سے قتل ہوتا پاتی ہوں. اور سعد علی وقار, میں لاہور شہر کا وہ 2 سالہ بچہ ہوں کہ جسے اس کی ماں قتل کر دیتی ہے, مگر وہ صرف یہی سوال کرتا دکھائی دیتا ہے کہ میرے شہر میں آواز حق کیوں خاموش ہے. سعد علی وقار, میں نے ہمیشہ ظلم سہا ہے مگر اب میں اور ظلم نہیں سہ سکتی. جب بھی میرے لبوں سے یہ آواز آتی ہے کہ دیپ جن کے چند خواہشوں میں جلے, دیپ جن کے صرف محلات میں جلے, کہ چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلے جو کہ مسلطوں کے سایوں میں پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. میں بھی خائف ہوں تخت ادار سے, میں بھی منصور ہوں کہدو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, ظلم کی رات کو, جہل کی بات کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. جی ہاں سعد علی وقار, میرے شہر میں آواز حق خاموش ہے. شکریہ. جی, یہ سویرا سعید تھی اور انہوں نے بھی اپنے آرگیومنٹس دیے. اب ہمارے ساتھ کچھ اور پارٹیسپنٹس ہیں, ان کی جانب بھی چلتے ہیں. مجدد, آپ کو کیسی لگ رہی ہے ان کی تقاریر؟ ماشاءاللہ کافی ایک تو ٹاپکس انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ پوائنٹس ایسے لگ رہے ہیں کہ فیل ہو رہی ہے کہ ایک تقریر ہے اور سن کے سمجھنے کا دل چاہ رہا ہے. اور میں بس یقین کریں میرے آگے ایک فلم چل گئی, جو چیزیں بتائیں انہوں نے اس طریقے سے فلم کی طرح چلا ہے, وہ ذہن میں اسی طرح آ رہا ہے. آپ نے کبھی کیا پارٹیسپیٹ تقاریر میں؟ نہیں, میں ڈیبیٹ سے تھوڑا سا دور. ٹھیک ہے, لیکن مائک سے دوستی ہے, اسٹیج سے دوستی ہے. واہ واہ, خوبصورت.
زبرین ثنا ہمارے ساتھ ہیں اور پھر معروف عباس ہیں. زبرین زابرین. اچھا زبرین ہمیں بتایا گیا, میں نے پوچھا بھی کہ الف کیوں لگایا ہے پھر. نہیں لگانا. جی بسم اللہ. آواز حق خاموش ہوتا نہیں صدر علی وقار, کروا دیا جاتا ہے ہائے ہائے. کیونکہ ہر منظوم گیت کانوں میں رس گھول دیتا ہے سوائے حق کے. یہ وہ سر ہیں جو کسی موسیقائی تال سے تخلیق نہیں ہوتے, بلکہ ان کا جنم بے ضمیری اور خوف کے جراثیموں کی موت سے مشروط ہے. یہ دستور بے ضمیروں کے شہر کا ہے صدر علی وقار. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھنے والے ہم لوگ یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ صدر علی وقار میرا تعلق اس جنت نما جہنم سے ہے جہاں ماں کے قتل کے بعد 6 سالہ برمش بلوچ آنکھوں میں اشک سموئے ظلم کو ٹوکتی جاتی ہے, جہاں کوئٹہ کی سرزمین پر قتل ہونے والے فیضان جتک کا, تربت میں محافظ کی نشانہ بازی کا مشق بننے والے حیات بلوچ کا, گوادر میں دم توڑنے والی شاہینہ شاہین بلوچ کی, خزدار میں جبری گمشدگی کا نشانہ بننے والے حفیظ بلوچ کا, آئے روز اپنے تعلیمی حقوق کا مطالبہ کر کے قتل ہونے والے بلوچ طلبہ کا, اور شاید خدا نخواستہ مستقبل میں کسی ناانصافی کا شکار ہونے والے زبرین بلوچ کا جرم صرف یہی ہوگا کہ یہ ایک بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان. عرفان رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی جو موضوع ہم سب نے سنا, میرے شہر میں آواز حق خاموش ہے, اس کے حوالے سے عابد علی امنگ صاحب سے اور ادریس صاحب سے جاننا چاہیں گے. میرا خیال ہے اویس بھائی بہت ساری چیزیں آج کلیئر تھیں. میرا بیٹا میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, جب آپ ایک جملہ کہتے ہیں نا, میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے مجرم ہیں, ایک جملہ ہے, تو پہلے ڈیفائن تو کریں کہ ہم کون. کیا ہم طالب علم؟ تو پہلے ہم کو ڈیفائن کریں, اس کے بعد سارے آپ کے دلائل طالب علموں پر ہوں گے. اگر آپ نے کہا ہم پاکستانی تو پھر دلائل پاکستان پر ہوں گے. اگر آپ نے کہا ہم مسلمان تو پھر ہم مسلمانوں پر ہوں گے. اور اگر آپ نے کہا ہم نوجوان, ہم ڈیفائن کریں. کم از کم جب آپ تقریر کا مطلب اپنا مواد تیار کرتے ہیں تو مجھے بتائیں تو صحیح شہر سے کیا مراد ہے. اگر آپ کا مواد چلنا شروع ہوا کہ جی ہم نے فلسطین کی گفتگو کی, اس کے بعد ہم کشمیر پر گئے, پھر ہم برما پر گئے, پھر ہم واپس پلٹ کر آئے اور ہم نے کہا کہ قوم کو بھکاری کہنے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اچھا, قوم کو بھکاری کہنے والے لوگوں کے خلاف تو آواز اٹھ رہی ہے, کل یہاں پر بھی اٹھے گی, وہ تو شروع ہو گئی پہلے دن سے ہی, لکھنا شروع کر دیا انہوں نے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کشمیر اور قوم کو بھکاری کہنے والوں کا لنک آپس میں کیا ہے, برما, فلسطین اور اس کے بعد پشاور میں دھماکوں کا لنک کیا ہے. خدا کے واسطے جب اپنا مواد تیار کریں تو سب سے پہلے یہ سوچا کریں کہ اگر لکھا ہے میرا شہر تو آپ شہر کس کو کہہ رہے ہیں. اگر آپ کل کائنات کی بات کر رہے ہیں, پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں, پورے ملک کی بات کر رہے ہیں, تو دلائل اس میں سمیٹ دیں. بتائیں کہ میرے شہر سے مراد میرا پاکستان, تو پھر پاکستان میں سمیٹ دیں. اگر آپ کہتے ہیں میں پوری دنیا کی بات کروں گا بحیثیت مسلمان, تو پھر اپنے دلائل پوری دنیا تک جو ہے وہ منتقل کر دیجئے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مواد میں مجھے کافی جگہ جو ہے وہ ڈائیورسٹی ملی کہ ہمارے سارے بچے جو ہیں وہ کشمیر پہ, فلسطین پہ, برما پہ, بلکہ میں نے یہاں پر بھی سنا کہ یمن اور پشاور میں ہونے والے دھماکے, ان دونوں کا لنک میں نہیں سمجھ پایا کہ یمن کے اور پشاور کے دھماکوں کے درمیان میں لنک کیا ہے. اچھا, پھر مادر ملت کے بعد ہم فوراً پلٹے, اور فوراً پلٹنے کے بعد ہم پاکستان کے موجودہ حالات پر آ گئے. میرا بیٹا جب کبھی بھی اپنا مواد تیار کریں تو ایک ٹائم لائن پہ کریں. جب آپ گفتگو کریں تو آپ نے اگر مادر ملت کی بات کی ہے اس کے بعد چلیں اور آخر تک یہاں تک پہنچیں. اگر آپ پاکستان کو اپنا شہر قرار دیتے ہیں تو پاکستان کے دائرے سے نہ نکلیں. پوری دنیا کو اگر قرار دیتے ہیں جو ابتدائی جملے میں واضح ہونا چاہیے تو دنیا پر بیس ہونا چاہیے. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ تمام بچوں کو اپنے مواد کو اس طرح سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. باقی آپ چاروں کا انداز بہت اچھا تھا, چاروں بہت اچھا بولیں, آؤٹ اسٹینڈنگ بولیں, تلفظ آج بہت اچھا تھا, اور جالب جو ہیں وہ تڑپ رہے ہوں گے. تھوڑا سا خیال کیجیے گا, اگر اتنا مشہور شاعر ہو تو اس کی چھوٹی سی غلطی بھی پکڑی جاتی ہے. بیسٹ آف لک فار نیکسٹ ٹائم. سر پلیز. آج کا جو موضوع تھا میرے شہر میں آواز حق خاموش ہے. عابد صاحب نے اشارہ کیا کہ میرے شہر کو آپ ڈیفائن کریں, تو جس طرح سے جب ہم کہتے ہیں امیر شہر
تو ہم اپنی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت مجموعی شاید عابد بھائی یہ اپنی سوسائٹی کی اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہوتے. اور ایک بات اور میں آپ کی جانب میں نشاندہی کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جب کوئی مقرر بولنا شروع کرے تو ہم ججز کی طرف سے کوئی داد و تحسین نہیں جانی چاہیے. یہ تو پھر ناانصافی ہو جاتی ہے, اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو چاروں کو داد دیں, واہ واہ آپ نے بہت اچھا شروع کیا, یا پھر ایک کو داد دیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا. خیر یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے. ٹھیک کہا واقعی کے ایک شعر میں سنا دیتا ہوں. کسی بشر کو جو ظلم کرتے دیکھو, کسی بشر کو جو ظلم کرتے کہیں بھی دیکھو تو چپ نہ رہنا. منافقوں میں قلم کی حرمت جو بکتی دیکھو تو چپ نہ رہنا. غلط جو دیکھو غلط ہی کہنا, کسی بھی قیمت صحیح نہ کہنا. نکال پھینکو جو مارے استی, کہیں بھی دیکھو چپ نہ رہنا. مغالطے میں نہ رہنا غازی, جو کم نصب ہو کرے گا دھوکہ. مغالطے میں نہ رہنا غازی, جو کم نصب ہو کرے گا دھوکہ. وفا کے دعوے پرکھتے جانا, جو کوفی دیکھو تو چپ نہ رہنا. تو چپ نہ رہنا. کیا بات. اور جب رزلٹ سنانے کا وقت آ جائے تو چپ نہ رہنا. کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. آج کے کوالیفائر جو سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ان کا نام ہے زبرین ثنا. زبرین ثنا بلوچستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. آپ یہاں پر آئیں گے, یہ کتاب کا تحفہ ادریس غازی صاحب کی طرف سے. باقی تمام لوگ بھی یہاں جلدی جلدی آتے جائیں گے. تحائف قبول کیجئے گا. اچھا, باقی تمام لوگوں کو تحائف دیے جائیں گے یہ جو یہاں پر موجود ہے, اور جو ونر ہے ان کو یہ لیجئے یہ کتاب لیجئے. اور تھینک یو. آئیے زبرین آپ کوالیفائی کر رہے ہیں. آگے جو موٹر سائیکل ہے اس کے لیے تو آپ کو جلدی سے آ جاؤ بیٹا. آ جائیں. یہ کتاب آپ ان سے لیجئے, یہ بھی بتا یہ دوں تحائف آپ مجھ سے اس لیجئے. پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں جو ہمارے اسپانسرز ہیں اور یہ جو تحائف ان کو دیے جا رہے ہیں, اس میں جی ایف ایس بلڈرز ہیں جن کی جانب سے بائکس ہیں, اسمارٹ ایل ای ڈیز ہیں, گفٹ ہیمپرز ہیں. یعقوب شہباز بلڈر ہیں, ان کی جانب سے بھی بائک ہیں, گفٹ ہیمپرز ہیں. پیزا پوائنٹ ہے, اس کی جانب سے ڈسکاؤنٹ واؤچرز ہیں اور بڑی مزے مزے کی ڈیلز ہیں. آپ آن لائن جو ہے وہ بھی ان کو کانٹیکٹ کریں گے تو 70% تک آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. پیوریفائی فلیئر کے گفٹ ہیمپرز ہیں اور کیو این این فلیورز کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. اتنے سارے گفٹ ہیمپرز ہیں. ایک گفٹ ہیمپر آپ نے چھپا لیا ہے نا, چھپا لیا ہے. وہ پہلی والی بچے کا ہے جس کو نہیں ملا ہے, اس کو مل جانا چاہیے. اس کو ابھی ہم پہنچاتے ہیں, تو اب بریک پر جاتے ہیں, اس کو یہ پہنچاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا ہے. ہاں, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا